से सूद लेने के लिए दरवाजा खुला हुआ है। मेरे बुजुर्गों, सूद इतना बुरा गुनाह है, इतना बुरा गुनाह। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद के 36 दर्जे हैं। इन्नल रिबा सित्तुन व सलासीन जुज़अ, सूद के 36 दर्जे हैं। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसरहु अन यनकिहल मरउ उम्मा, के 36 दर्जे हैं ऊपर नीचे सूद के। एक सबसे ऊपर का दर्जा जिसका सबसे बड़ा गुनाह, और सबसे नीचे का दर्जा आका ने फरमाया ऐसरहु अन यनकिहल मरउ उम्मा, के सूद का सबसे नीचे का दर्जा और सबसे हल्का वाले सूद का जो गुनाह है वो इतना बड़ा गुनाह है कि जैसे कोई इंसान अपनी मां के साथ ज़िनाकारी बदकारी कर ले। इस गए गुजरे जमाने के अंदर जबकि ज़िनाकारी बदकारी आम है, गली गली के अंदर हमारे नौजवान लड़के जब से उनके हाथ में ये मोबाइल की डिबिया आ गई है तब से कैसी कैसी गंदी हरकतों के अंदर मुब्तला हैं। आप जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन इस गए गुजरे जमाने के अंदर भी कोई इंसान अपनी माँ के साथ मुंह काला करने को तैयार नहीं होता। कोई तय्यूस अपनी माँ के साथ ज़िनाकारी बदकारी करने वाला नहीं मिलेगा। लाखों करोड़ों में कोई एक मिल गया तो मिल गया, वरना इस गए गुजरे जमाने में भी नहीं है। लेकिन सूद खाकर धड़ल्ले से मां से जिना करने के बराबर गुनाह कमाते रहते हैं। फिर ये चाहते हैं कि हमें इज्जत मिले, दुनिया में भी इज्जत मिले, आखिरत में भी इज्जत मिले। कहां खाक इज्जत मिलेगी? नबी तो पहले ही फरमा गए थे। आज गौर तो करें, कौन सी जगह ऐसी है मुकद्दस से मुकद्दस जगह, क्या खाने काबा के दरवाजे के सामने खड़े होकर जुम्मे के खुतबे में इमाम काबा मुसलमानों के लिए दुआ नहीं करते? हर इमाम, आप अरबी नहीं जानते, हम जानते हैं, हर इमाम मिंबर पर खड़े होकर जुमे के दिन मजमे आम के सामने अल्लाह का नायब बनकर मिंबर पर खड़े होकर के खुतबा देता है। उसमें तमाम मुसलमानों के लिए दुआ होती है। जुमे की नमाज के बाद दुआ, ईद के बाद दुआ, रमजान के महीने में दुआ, मुकद्दस जगहों पर दुआ, मुकद्दस औकात के अंदर दुआ, पाक समझे जाने औकात में, उन औकात में कि जिनमें दुआ की कबूलियत की उम्मीद ज्यादा होती है, उन औकात में भी दुआ की जाती है, उन जगहों पर भी दुआ की जाती है। लेकिन मुसलमान हैं कि जिल्लत बढ़ती चली जा रही है। मुसलमानों को दुनिया के अंदर इज्जत लौट करके मिलने को नाम नहीं लेती। क्यों ऐसा? दुआ क्यों कबूल नहीं होती? नबी ने फरमा दिया था, नबी ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा कि लोग लंबे लंबे सफर करेंगे, दीन के नाम पर सफर होंगे, या रब्बी की सदा करेंगे, हाथ उठा करके दुआएं करेंगे, लेकिन मतअमु हराम व मशरबु हराम व मलबसु हराम फअन्ना युस्तजाब। उसका लिबास हराम का होगा, उसका खाना हराम का होगा, उसका पीना हराम का होगा, जो लुकमा पेट में खाएगा वो हराम का, जो पानी पिएगा वो हराम का, जो कपड़ा पहनेगा तो वो हराम का। नबी ने फरमाया फअन्ना युस्तजाब। तो फिर कहां दुआ कबूल हो सकती है? दुआ की कबूलियत की हम उम्मीद लिए बैठे हैं और हर चीज का इस्तेमाल है तो वो हराम का इस्तेमाल है। कैसे हो सकता है ऐसा? मैं ये खामखा बात का बतंगड़ बना रहा हूं। जो सूरत हाल समाज की सोसाइटी की है, मैं फिर कहूं मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। मैं आपसे दरखास्त करूं कि इस नई नस्ल को थाम लो, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करो, अपनी औलाद की फिक्र करो। अगर हमने नई नस्ल को ना थामा, इसकी कमर में हाथ डालकर अगर पकड़ करके पीछे को न खींचा, तो कसम खुदा की ये हमारी नई नस्ल, ये हमारे नौजवान लड़के जहन्नम के किनारे पर खड़े हैं। अगर ये एक कदम और आगे बढ़ाएंगे, जहन्नम के गड्ढे में गिरने से कोई ताकत इन्हें बचाने वाली नहीं है। ऐसी ऐसी हरकतों में ये नौजवान मुब्तला है। मुझे बताते हुए शर्म आती है, लेकिन एक नमूने के तौर पर एक चीज मैं आपको सुना दूं। औलाद वालों का कम से कम कुछ जहन तो खुले, उनको कुछ तो बेदारी आए, वो फिक्र करें अपनी औलाद की कि हमारी औलाद क्या कर रही है। अब का ताजा वाकया नहीं, 5-6 साल पहले का वाकया है, रमजान के महीने का वाकया। दिल्ली में हमारे एक शागिर्द तरावी सुना रहे थे, नमाज पढ़ा रहे हैं तरावी की। एक दिन रमजान के महीने में जोहर के बाद उन्होंने फोन किया। उन्होंने जोहर के बाद फोन करके एक मसला जानना चाहा। उन्होंने फोन किया, सलाम खैर खैरियत। हमने पूछा बेटा क्यों सलाम फोन किया, बताओ कोई बात है? कि हाँ एक मसला पूछना है। हमने कहा पूछो बेटा क्या मसला है? कहने लगे वो हमारे शागिर्द के हजरत, मैं जोहर की नमाज पढ़ा के अभी हुजरे में आया हूँ,
ایک نوجوان لڑکا میرے ساتھ ساتھ آیا ہے, میرے پاس بیٹھا ہوا ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ کہ وہ نوجوان لڑکا یہ مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ میں نے صبح سحری کھائی, فجر کی نماز پڑھی, روزے کی نیت کر لی, اور فجر کی نماز پڑھ کے سحری کھا کے روزے کی نیت کر کے روزہ رکھ کر میں سو گیا. 9:30-10 بجے کے قریب میں اٹھا, میں نے اپنے موبائل پر یوٹیوب کھولا اور انٹرنیٹ میں یوٹیوب میں جا کر میں گندی فلم دیکھنے لگا. دیر تک گندی فلم دیکھتا رہا. گندی فلم دیکھتے دیکھتے میرے اوپر غسل فرض ہو گیا. اب میں غسل کر کے کپڑے بدل کر ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا. تو اب اس روزے کی حالت میں نے یہ گندی حرکت کی. تو روزے کی حالت میں یہ گندی حرکت کرنے کی وجہ سے میرا روزہ ٹوٹ گیا یا بچ گیا. مجھے اس روزے کی قضا کرنی ہے یا نہیں, دوبارہ روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے؟ آپ مولانا رمضان صاحب سے مسئلہ پوچھتے رہیے گا. میں یہاں مسائل بتانے کے لیے نہیں بیٹھا, میں آپ کو ایک نمونہ, ایک لائٹ دینا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مقدس ترین مہینہ, جس مہینے میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جن آفیسز کے اندر, جن شو رومز کے اندر, جن دکانوں میں, جن گھروں کے اندر لوگ 11 مہینے مسلسل ٹیلی ویژن چلاتے ہیں, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. رمضان کا مقدس مہینہ آنے پر اس کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں, سوئچ اس کا نکال کر رکھ دیتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اب ٹیلی ویژن نہیں چلے گا. اور ہم نے رمضان کے مہینے میں دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, مسجدیں بھر جاتی ہیں شرابی کبابی قسم کے لوگ, وہ لوگ جو دن میں شراب پی کر گاؤں کی گلیوں میں دھڑلے سے پھرتے رہتے ہیں. رمضان کے تقدس میں دن میں شراب نہیں پیتے, وہ احترام کرتے ہیں, اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں, رات کو شراب پی کے لیٹ جاتے ہیں, لیکن تقدس کا احترام کرتے ہیں, رمضان کا احترام کرتے ہیں. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس رمضان کے مقدس مہینے میں اس نوجوان کا حال یہ ہے, روزے کی حالت میں, کہ وہ گندی فلم دیکھ کر اپنے اوپر غسل کو فرض کر لیتا ہے, نہا کر کے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے. تو اس نوجوان کا حال رمضان کے علاوہ بقیہ 11 مہینوں میں کیا ہوگا, آپ اندازہ کیجئے. اور میں ایک بات اور بتا دوں, وہ نوجوان ایسا نہیں ہے کہ اس کا دل مر گیا ہو. اس کا دل ابھی مرا نہیں ہے, زندہ ہے. اس کے دل میں ابھی ایمان کی روشنی ہے, اس کے دل میں ابھی فکر ہے, درد ہے. اگر اس کے دل میں درد نہ ہوتا, اس کے دل میں فکر نہ ہوتی, تو وہ امام صاحب کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے کیوں جاتا؟ کوئی چیز ہے اس کے دل میں جو اسے بے چین کیے ہوئے, جو تڑپا رہی ہے, وہ جا کر کے امام صاحب سے پوچھتا ہے کہ میرا روزہ بچا یا میرا روزہ ٹوٹ گیا. اسے اپنے روزے کی فکر ہے کہ میں روزہ دوبارہ سے رکھوں یا نہ رکھوں. اسے یہ احساس ہے کہ مجھے غلط کام میں نے کر لیا اور گندی حرکت میں نے کر دی. اس کا دل مرا نہیں ہے, اس کے دل کے اندر نور ابھی موجود ہے. روزہ رکھنے والا نوجوان, فجر اس نے پڑھی, ظہر اس نے پڑھی, مسجد میں جانے والا نوجوان, علماء سے تعلق رکھنے والا نوجوان ہے. ان نوجوانوں کے بارے میں سوچیں جو رمضان کے مہینے میں بھی مسجد کا دروازہ نہیں دیکھتے, جو رمضان کے مہینے میں بھی روزہ چکھنے کا نام نہیں لیتے. اگر ہمارے تبلیغی جماعت کے احباب گشت کرتے ہوئے اگر کسی گلی میں نکل جائیں, تو وہ نوجوان ان گشت کرنے والے تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کو دیکھ کر راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. ان نوجوانوں کے بارے میں سوچو کہ وہ نوجوان کیسی کیسی لتوں میں مبتلا ہوں گے. رمضان کے مہینے میں جو جوؤں کے اڈوں پر بھیڑ لگائے رہتے ہیں, ان نوجوانوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں عزیزو, فکر کرو, کچھ نئی نسل کی سوچو. اگر نئی نسل کی فکر نہ کی تو یہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے, یہ جہنم کے کنارے پر کھڑی ہے. علاج کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ کیسے علاج ہوگا؟ بس میں اس علاج کو بیان کر دوں, اپنی بات میں ختم کر دوں گا, وقت بھی کافی ہو گیا. میں نے ابھی آپ کے سامنے بتلایا کہ سوسائٹی بالکل اسی ڈگر پر ہے جو 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت میں تھی. بالکل اسی ڈگر پر. اس زمانے میں سود, اس زمانے میں بھی سود. اس زمانے میں شراب, اب بھی شراب. اس زمانے میں زناکاری بدکاری, اب بھی زناکاری بدکاری. اس زمانے میں طاقتور کمزور کو ستاتا تھا, اب بھی طاقتور کمزور کو کھایا جا رہا ہے. اس زمانے میں لڑکیوں کو برا سمجھا جاتا تھا, آج بھی لڑکیوں کو بہت برا سمجھا جانے لگا ہے. جس گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے اس گھر کے چہرے پہ کیسے ہوتے ہیں, اور جس گھر میں لڑکا پیدا ہو اس گھر کے چہرے کیسے ہوتے ہیں, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. میں کیا بتاؤں, میرے یہاں سب سے بڑی لڑکی پیدا ہوئی ہاسپٹل میں, اندر سے نرس نکل کر کے آئی, میں میری بہن ساتھ میں تھے, بڑی بہن. انہوں نے بچی کو کپڑے میں لپیٹ کر کے میری بہن کے ہاتھ میں دیا لا کر کے, کہا کہ انعام دو. ہم نے پوچھا کیا چاہیے تمہیں انعام؟
مجھے وہ واقعہ وہ چیز مجھے یاد رہتی ہے، بھولتی نہیں۔ اس نرس نے کہا کہ لڑکی ہوئی ہے جو چاہو دے دو، لڑکا ہوتا تو ہم مانگتے۔ میں نے اس سے کہا نرس سے کہ تم لڑکا ہوتا تو کتنے مانگتی؟ میرے خیال سے یہ 17-18 سال پہلے کی بات ہے، میری پہلی بچی ہوئی تھی۔ کتنی مانگتی؟ تو اس وقت میں 2000 روپے کی اہمیت بہت تھی۔ اس نے کہا کم سے کم 2000 تو لیتے ہیں۔ میں نے اسے 2500 روپے نکال کے دیے، حالانکہ ان کو دینا بہت اچھی چیز نہیں ہے کوئی، لیکن میں نے 2500 روپے نکال کے دیے۔ میں نے کہا لے، لڑکے سے زیادہ مجھے خوشی اس لڑکی کے پیدا ہونے کی۔ میں نے حدیث پڑھ رکھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 لڑکیوں کی پرورش کر دے، انہیں تعلیم دے دے، انہیں ادب سکھا دے اور شادی کر دے، نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنے والا اور پرورش کرنے والا، شادی کرنے والا، قیامت کے دن نبی نے فرمایا کہ میں اور وہ دونوں اس طریقے سے ساتھ ساتھ ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ لڑکے کے پیدا ہونے پر یہ خوشخبری نہیں ہے۔ اللہ بھلا کرے صحابہ کرام کا۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول، اگر 2 لڑکیوں کی کسی نے پرورش کی تو رحمت جوش میں تھی، نبی نے فرمایا کہ 2 لڑکیوں کی کوئی پرورش کرے تو 2 لڑکیوں کی پرورش کرنے والا بھی میرے ساتھ جنت میں ایسے ہی ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ کسی تیسرے صحابی نے ہمت کر لی، اس نے ہمت کر کے اور پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول، اگر 1 لڑکی کی پرورش کی تو رحمت جوش میں تھی، نبی نے رحمت کے انداز میں اور جوش میں فرمایا کہ 1 لڑکی کی پرورش کرنے والا بھی قیامت کے دن میں اور وہ دونوں قیامت میں ایسے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ یہاں علماء موجود ہیں، کوئی عالم بتائے گا لڑکے کی پرورش پر کوئی حدیث ایسی پڑھی ہے؟ لڑکے کی پرورش پر کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ لڑکیوں کی پرورش پر ایسی حدیث موجود ہیں، تو ہم تو اسے جنت کی کنجی سمجھتے ہیں، لیکن آج بھی لڑکیوں کو برا سمجھا جانے لگا ہے۔ میں تفصیل نہیں کرنا چاہتا، پھر بھی بلازم بات بڑھ رہی ہے۔ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں آگے کہ جو خرابیاں اس وقت تھیں نبی کے بعثت کے وقت میں، وہی ساری خرابیاں آج بھی موجود ہیں۔ علاج کیا ہے، حل کیا ہے؟ وہی حل جو اس وقت میں تھا وہی حل آج بھی ہے۔ اس وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، شراب مٹ گئی، سود مٹ گیا، زناکاری بدکاری مٹ گئی، اور حرام خوری مٹ گئی، اور قتل و غارت گری مٹ گیا، اور سارے گناہ صاف ہو گئے۔ بالکل فرشتوں کی طرح کا ایک معاشرہ، ایک سماج اور ایک سوسائٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت سے تشکیل دے دی۔ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت بنا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر اپنی خوشنودی کا اعلان کر دیا، اور یہ کہا کہ یہ جو صحابہ ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دے کر کے تیار کیا ہے، اصلاح کر کے، یہ جو صحابہ کی جماعت تیار کی ہے، نبی کے زبان سے قرآن کریم کی آیت کو پڑھوا کر کے سنوا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، دونوں ایک دوسرے سے راضی ہیں۔ جو نسخہ اور جو دوا اور جو علاج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے، وہی نسخہ وہی علاج ہمیں اختیار کرنا پڑے گا۔ سماج خود بخود راہ راست پر آ جائے گا اور صحیح ڈگر پر آ جائے گا۔ وہ علاج کیا ہے وہ سن لیجیے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہی پرانی بات ہے، لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں اسے توجہ سے سننا ہے۔ یہاں علماء موجود ہیں، آپ کو علماء کو بات شاید کچھ عجیب سی اور حیرت ناک لگے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن بات صحیح ہے، اور کوئی عالم نہیں انکار کر سکتا کہ ہاں یہ بات ایسی نہیں ہے۔ جس وقت میں سماج بگڑا ہوا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے، غار حرا میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے، نبی بنایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، نبوت کا پہلا پروانہ لے کر، رسالت کا پہلا پیغام لے کر۔ جب حضرت جبرائیل اللہ کے پاس سے اس بگڑے ہوئے معاشرے کو صحیح کرنے کی ذمہ داری لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں اور نبوت دینے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے اور اس سماج کو سدھارنے کی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، تو اس وقت میں علماء بھی اس پر توجہ دیں۔ میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، تو پہلا حکم، نبوت کا پہلا حکم اللہ کے پاس سے آیا ہے، تو نماز پڑھنے کا نہیں آیا، روزہ رکھنے کا بھی نہیں، زکوٰۃ کا بھی نہیں، حج کا بھی نہیں۔ آپ سوچیں گے کہ عجیب بات کر رہا ہے۔ میں نماز روزے کی اہمیت کو کم کرنا نہیں چاہتا، نماز روزے کی اہمیت کو کم کر کے کیا میں اپنے ایمان کو کھوؤں گا؟ میرا ایمان ہے کہ ایمان
اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے. سب سے پہلے کلمہ ہے, دوسرے نمبر پر نماز, پھر روزہ, پھر زکات, پھر حج. ان 5 ستونوں کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے, اور اسلام کی بنیاد 5 ارکان کے اوپر ہے. ان کے ارکان اسلام ہونے میں مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے, اہم ترین ارکان ہیں. لیکن یہ واقعہ ہے کہ پہلا حکم نہ نماز کا, نہ روزے کا, نہ زکات کا. سب سے پہلا حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس غار حرا میں لائے ہیں, تو نماز روزے کا نہیں, سب سے پہلا حکم آیا تو اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. سب سے پہلا حکم پڑھنے کا. پڑھنے کا حکم پہلے, نماز کا بعد میں. نماز تو 6-7 سال کے بعد معراج میں فرض ہوئی. سب سے پہلا حکم نماز پڑھنے کا, روزے کا بعد میں, زکات کا بعد میں, پڑھنے کا پہلے, حج کا بعد میں, پڑھنے کا پہلے. ہر حکم سے پہلے پڑھنے کا حکم. سب سے پہلا حکم پڑھنے کا. آج بھی اگر ہماری قوم پڑھی لکھی ہو جائے, اگر آج بھی ہماری قوم علم سے بہرہ ہو جائے, آج بھی ہماری قوم علم کے نور سے منور ہو جائے, اگر علم کے زیور سے آراستہ ہو جائے, قوم کا ایک ایک بچہ, ایک ایک جوان, ایک ایک ادھیر, ایک ایک بوڑھا اگر علم حاصل کر لے, تو پڑھی لکھی قوم اور پڑھا لکھا معاشرہ کبھی بھی گناہوں کے اندر اور گندی حرکتوں کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن پڑھا لکھا ہونا چاہیے. کیا پڑھے؟ میں یہ بھی صاف کر دوں, بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ یہ مولوی ہر وقت پڑھنے کی بات کرتے ہیں, پڑھنے کی بات کرتے ہیں, کیا ہماری ترقی میں آڑے آنا چاہتے ہیں؟ قسم خدا کی ہم آپ کی ترقی میں آڑے آنا نہیں چاہتے. میں نے ایک حدیث پڑھی ہے, اس حدیث کو سمجھا کر کے اپنی بات میں ختم کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم ثلاثہ, کہ جو قوم کے پڑھنے کے علم ہیں اور جن علوم کو ہر قوم کے ہر فرد کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے, وہ 3 ہیں. قوم کا کوئی فرد, بچہ, بوڑھا, جوان, ادھیڑ, کوئی بھی ہو, کوئی بھی عورت, مرد, کوئی بھی ہو, نبی نے فرمایا کہ 3 چیزوں سے ناواقف نہیں ہونا چاہیے. 3 چیزوں کا علم ہر شخص کو آنا چاہیے. آیت محکمہ, قرآن کریم کی آیات کو جانتا ہو, قرآن کریم پڑھا ہوا ہو, سنت قائمہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے واقف ہو, وفریضۃ عادلہ, متقی پرہیزگار علماء کے بتائے ہوئے مسائل کو جانتا ہو, حلال اور حرام سے واقف ہو. اگر حلال اور حرام سے واقف ہوگا تو جو شخص جانتا ہوگا کہ یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, وہ گناہوں میں مبتلا نہیں ہوگا. ان 3 چیزوں کا علم قوم کے ہر فرد کو ہونا چاہیے. اگر علم ہوگا, معاشرہ صحیح راستے پر چلے گا. ان 3 چیزوں کا علم سے جو ناواقف ہوگا, کس دلدل میں پھنس جائے, کس گڈھے میں گر جائے, کہاں جہالت کے اندھیرے میں اس کو ٹھوکر لگ جائے, اور ٹھوکر لگ کر کے گرے اور زخموں سے چور چور ہو جائے, کچھ پتہ نہیں. جہالت کے اندھیرے میں کہیں بھی گر سکتا ہے. اگلی بات غور سے سن لیجئے, توجہ کے ساتھ. اسی حدیث کا آخر کا ٹکڑا ہے, وما سوا ذلك فهو فضل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات صاف کر دی. بہت سے ذہنوں میں الجھن ہوگی, وہ الجھن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فرما دیا. فرمایا یہ 3 چیزیں ہر شخص اور ہر بچہ جانتا ہو, قرآن کریم جانتا ہو, سنتوں کو جانتا ہو, حلال و حرام کو جانتا ہو. حلال حرام اپنی زندگی سے متعلق. ایک آدمی کاشتکار ہے, کاشتکار کے لیے کیا کرنا حلال, کیا کرنا حرام, وہ جانتا ہو. ایک آدمی ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر کے لیے کیا حلال کیا حرام وہ جانتا ہو. ایک آدمی بزنس مین اور تاجر ہے, دکاندار ہے, دکاندار کے لیے کیا بیچنا حلال کیا بیچنا حرام اس کو جانتا ہو. کیسے بیچنا حلال کیسے بیچنا حرام اس کو جانتا ہو. ہر شخص اپنی زندگی کے حلال اور حرام کو جانتا ہو. اپنی لائف سے متعلق حلال اور حرام کے مسائل سے واقف ہو, یہ جاننا ضروری ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ قوم کا ہر فرد مولوی بن جائے اور میری طرح مفتی بن جائے, میں یہ نہیں کہنا چاہتا. قرآن کریم بھی یہ نہیں چاہتا. قرآن کریم نے بھی یہی کہا ہے, فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. ہر قبیلے میں, ہر گاؤں کے اندر, ہر قوم کے اندر ایک جماعت ایسی رہنی چاہیے جو دین کے علم کو حاصل کرے اور عالم بنے اور مفتی بنے. ایک جماعت ہونی چاہیے, ایک گروہ, اور وہ ایک گروہ دین کا علم حاصل کر کے عالم اور مفتی بن کر کے اپنے قبیلے میں, اپنے گاؤں کے اندر آئے اور اپنے گاؤں کے لوگوں کو آ کر کے سنبھالے اور ان کو سمجھائے, ان کو حلال اور حرام کے مسائل بتائے. باقی قوم کے لوگ دیگر شعبوں میں لگے, دیگر ڈپارٹمنٹ میں لگے, کوئی کاشتکاری میں لگ جائے, کوئی تجارت میں لگ جائے, کوئی ڈاکٹر بن جائے, کوئی انجینئر بن جائے. قوم کو ہر شعبے سے, ہر ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے ماہر اور اسپیشلسٹ افراد کی ضرورت ہے.
نبی نے فرمایا وما سوا ذلك فهو فضل، یہ تین علوم سب کو حاصل کرنا ضروری ہے، اور ان تین علوم کے علاوہ جو کچھ ہیں آپ پڑھو، کس نے منع کیا؟ نبی نے فرمایا کہ وہ فضیلت کی چیز ہے۔ وما سوا ذلك فهو فضل، وہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ انجینئر بنو فضیلت کی چیز، ڈاکٹر بنو فضیلت کی چیز، کمپیوٹر آپریٹر بنو فضیلت کی چیز، لائر بن جاؤ، وکیل بن جاؤ، جج بن جاؤ، فضیلت کی چیز۔ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھو، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جاؤ، عصری علوم کو حاصل کرو، ہر عصری علم کو حاصل کرنا آپ کے لیے فضیلت کی چیز ہوگا۔ بلکہ میں آگے بڑھ کر کے آپ کو تلقین کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم دیں، ان مکاتب سے جوڑیں، قرآن کریم کو سکھائیں، سنتوں کو سکھائیں، اور اپنی زندگی سے متعلق حلال اور حرام مسائل کو سکھا دیں، اور بنیادی دین کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ضرورت ہے اس وقت میں کہ امت کے اندر بہترین ڈاکٹر موجود ہوں، بہترین انجینئر موجود ہوں، بہترین وکلا موجود ہوں، جو عدالتوں میں کورٹس کے اندر مسلمانوں کے مقدمات کو اچھی طریقے سے لڑ سکیں۔ آپ کو معلوم ہے کچھ دن پہلے ابھی کرناٹک کے اندر حجاب کا مسئلہ اٹھا تھا، ابھی بھی سپریم کورٹ کے اندر چل رہا ہے۔ میری معلومات کے مطابق کرناٹک ہائی کورٹ میں مسلمان تنظیموں کی طرف سے 10 وکلا، 10 لائرز، 10 وکیل ایڈوکیٹس اس مقدمے کو ہینڈل کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، لیکن ان 10 میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ کہ آج مسلمانوں کو بہترین اسپیشل ماہر وکیلوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وکیل وہی ہو جو حلال اور حرام کو جانتا ہو، ڈاکٹر وہی ہو جو حلال اور حرام کو جانتا ہو۔ اگر حلال حرام کو جاننے والا ڈاکٹر مارکیٹ میں موجود ہوگا تو وہ اس حلال اور حرام کو جاننے والا ڈاکٹر اپنے ڈاکٹری کے پیشے کو جنت میں پہنچنے کا ذریعہ بنا لے گا، قوم کی خدمت کر کے اسی ڈاکٹری کے ذریعے سے جنت میں پہنچ جائے گا۔ اور یہ بات بھی نبی نے فرمائی، علماء جانتے ہیں، حدیث شریف موجود ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ یہ علماء جانتے ہیں عربک گرامر کے حساب سے التاجر پر الف لام استغراق کا ہے۔ یہ عربک گرامر کا ایک جملہ میں نے بولا ہے، یہ علماء کو یاد دلانے کے لیے۔ یہ علماء جانتے ہیں کہ التاجر پر الف لام استغراق کا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کا بزنس مین، کاروبار کرنے والا اگر صداقت اور سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، ڈاکٹری کرتا ہے سچائی امانت داری کے ساتھ، وکالت کرتا ہے سچائی امانت داری کے ساتھ، کاشتکاری کرتا ہے سچائی امانت داری کے ساتھ، سچائی امانت داری کے ساتھ حلال اور حرام کو جانتے ہوئے کسی قسم کا کاروبار کرنے والا ہوگا، نبی فرما رہے ہیں قیامت کے دن وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ صرف کاروبار کی بنیاد پر سچائی امانت داری کے ساتھ کاروبار ہو، اور نبی کی معیت اور نبی کی صحبت اور نبی کا ساتھ ہمیں قیامت کے اندر اگر حاصل ہو جائے تو اس سے بڑی چیز کیا ہوگی؟ نبی کے ساتھ ساتھ حشر اگر ہمارا ہو گیا تو ہم سے حساب لینے والا پھر کوئی نہیں، پھر کوئی حساب نہیں لے گا۔ ضرورت ہے امت کو ڈاکٹروں کی، بہترین ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، لیکن وہی ڈاکٹر جو حلال حرام کو جاننے والا۔ اگر حلال اور حرام کو جاننے والا ڈاکٹر نہیں ہوگا تو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں اس وقت مارکیٹ میں، بازاروں کے اندر لٹیرے ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر یہاں بیٹھا ہو، مجھے معاف کر دیجیے گا لیکن سچی بات کہہ رہا ہوں، لٹیرے ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے۔ ایسے ڈاکٹر مارکیٹ میں لائن سے بیٹھے ہوئے ہیں جن کی نظر مریض کے مرض پر کم ہوتی ہے، مریض کی جیب پر زیادہ نظر ہوتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کبھی کبھی واقعی ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہوتی ہے، بلڈ ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، یورین ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی ایکس رے کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی اور بڑے کسی اسکیننگ کی ضرورت پڑتی ہے، ہر چیز کی ضرورت پڑتی ہے، مجھے معلوم ہے۔ لیکن بہت سی مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر جانتا ہے کہ اسے معمولی سا بخار ہے، 1 روپے 2 روپے کی ٹکیا میں کام چل سکتا ہے، لیکن اس کی نظر جیب پر ہے، اس کا ہر سینٹر والے سے کمیشن طے ہے۔ کمیشن وصول کرنے کے لیے، مریض کی جیب کو خالی کرنے کے لیے ضرورت نہ ہونے کے باوجود سینکڑوں قسم کے ٹیسٹ لکھ کر کے لیبارٹری کے چکر لگواتا رہتا ہے اور اس کی جیب خالی کرتا رہتا ہے۔ حلال حرام کو جاننے والا ڈاکٹر ہوگا تو مریض کی جیب نہیں کاٹے گا، وہ مریض کی خدمت کرے گا، قوم کی خدمت کا ذریعہ بنائے گا اس اپنے طبابت کے، ڈاکٹری کے پیشے کو۔ ابھی 10 دن پہلے کی بات ہے، 10 فروری کی، 10 فروری کو میں انڈیا کے باہر گیا ہوا تھا کسی دوسرے ملک میں، وہاں سے واپس آیا۔ یہی آپ کے غازی آباد میں، ہنڈن وہار میں ایک وکیل صاحب ہیں، غازی آباد کی عدالت میں وکالت کرتے ہیں، بیچارے محبت رکھتے ہیں،
وہ ایئرپورٹ پہنچ گئے اپنی کار لے کر کے, مجھے انہوں نے کار میں رکھا ایئرپورٹ سے اور دیوبند چھوڑا لے جا کر کے میرے گھر پہ. راستے میں انہوں نے بتلایا کہ حضرت کتنی خرابی ہے ہمارے پیشے میں. کہنے لگے وہ وکیل صاحب ماشاءاللہ مسرح ہیں, داڑھی انہوں نے رکھ رکھی ہے, نماز پڑھتے ہیں, دیندار ہیں, دیندار نہ ہوتے تو ہم غریبوں کو کون پوچھتا. وہ بیچارے ایئرپورٹ سے مجھے لے کر دیوبند چھوڑ کے آئے اپنے مقدمات کو چھوڑ کر کے. کہنے لگے کہ بتلا رہے تھے 10 فریقوں کی کل یا پرسوں ایک آدمی ایک وکیل صاحب کے پاس آیا جن کا چیمبر ہمارے برابر میں ہے. انہوں نے اس آدمی کو صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک بٹھائے رکھا اور کام صرف اتنا تھا کہ ایک اپلیکیشن لکھ کر کے انہیں ساتھ لے جا کر کے کمشنر کو ریسیو کرانا تھا, جو آدھے گھنٹے کا مشکل سے کام تھا. ایک اپلیکیشن کمپیوٹر سے نکالنا تھا, اسے ساتھ لے جا کر کے کمشنر کو ریسیو کرانا تھا, آدھے گھنٹے کا کام تھا, اور صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک بٹھائے رکھا. کہ شام 5 بجے کے بعد جب وہ گئے تو میں نے ان وکیل صاحب سے کہا کہ آپ نے پورے دن ان کو کیوں پریشان کیا. تو وہ وکیل کہہ رہا ہے ان وکیل صاحب سے کہ ارے دوسرے کی جیب سے پیسے آسانی سے نہیں نکلتے ہیں, جب دن بھر یہ شخص پریشان ہوگا تبھی سمجھے گا کہ کتنا بڑا کام ہے, کتنا اہم کام ہے, تبھی تو پیسے دے گا مجھ کو. ایسے ایسے وکیلوں کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. حلال حرام کو جاننے والا وکیل اس طریقے سے بدتمیزیاں نہیں کرے گا. یہ ابھی 10 فروری کی بات ہے, مجھے ایک وکیل بتلا رہا تھا کہ ایسا ایسا ہوتا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں دین کی بنیادی معلومات امت کا ہر فرد رکھتا ہو. امت کا ہر فرد اگر دین کی بنیادی معلومات رکھتا ہوگا تو معاشرے کے اندر سے خرابیاں خود بخود صاف ہو جائیں گی. اس لیے ان مکاتب کی, ان علماء کی ذمہ داری کو, ان کی اہمیت کو, ان کی ضرورت کو سمجھو. آپ اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھائیے, اگر پورا دن ان مکاتب میں نہیں بھیج سکتے صبح شام کے وقت میں بھیج کر کے قرآن پڑھوائیے, سنتوں کو سکھوائیے, حلال اور حرام سے واقف کرائیے. تعلیم الاسلام تو کم سے کم سب کو یاد ہی ہو, سنتوں کو جانتے ہوں. اگر ایسا ہوگا اور آپ کا بچہ ان مدرسوں سے, ان مکاتب سے, ان علماء سے, ان مساجد سے اور مدرسوں سے جڑا ہوا رہے گا تو پھر کسی بھی لائن کے اندر ہوگا حلال حرام سے واقف ہوگا تو سماج کو لوٹنے کا کام نہیں کرے گا, سماج سے برائیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے گا. میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی, میں پوری رات تقریر کرتا رہوں مجھے کیا حاصل اگر میں عمل نہ کروں. آپ پوری رات تقریر کرتے سنتے رہیں تو کیا حاصل اگر آپ عمل نہ کریں. میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ایک لمبی سی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر, پوری حدیث نہیں سناتا, ایک لمبی سی حدیث ہے, آخر کا اس کا ایک ٹکڑا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا یا فاطمہ بنت محمد, اے محمد کی بیٹی فاطمہ. جبکہ فاطمہ سے اتنی محبت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, جسم کا ٹکڑا ہے. اگر فاطمہ کے کوئی کانٹا چبھتا ہے تو درد مجھے ہوتا ہے, فاطمہ کو تکلیف ہوتی ہے تو درد مجھے ہوتا ہے. فاطمہ کی تکلیف, اپنی تکلیف بتایا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بھی اتنی پیاری چہیتی بیٹی سے کہا تھا اے محمد کی بیٹی فاطمہ سلینی ما شئتی من الدنیا, جو کچھ دنیا اور مال و دولت میرے پاس دنیا کے اندر ہے وہ تم جو چاہو مانگ لو. دنیا میں تمہیں جو کچھ میرے قبضے میں میں تمہیں دے سکتا ہوں. اگر چارپائی میرے پاس ہے تم مانگو گی میں دے دوں گا, اگر کوئی بستر میرے پاس ہے میں دے دوں گا, کوئی کپڑا مانگو گی وہ میں دے دوں گا, لیکن آخرت کی تیاری تمہیں خود کرنی پڑے گی. بخاری کی روایت ہے نبی نے فرمایا تھا کہ فاطمہ اگر اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہو گئی اور اللہ نے روک لیا تو فإنی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا یوم القیامہ, قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں تمہیں رتی برابر چھوڑا نہیں پاؤں گا.